बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की गज़ल है। ना सही कुछ मगर इतना तो किया करते थे, वो मुझे देखकर पहचान लिया करते थे। और इसके शायर हैं शहजाद अहमद। मतलब कि इस शेर में शायर का कहना है कि मेरा महबूब अब मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता। और उन्हें ये क्यों महसूस हुआ, इसलिए वो मुझे नज़रअंदाज कर देता है कि अब वो उन्हें नज़रअंदाज करने लग पड़ा है। मेरे महबूब के दिल में अगरचा मेरे लिए कोई जज्बा और वलवला नहीं था। यानी आप इस बात का इकरार कर रहे हैं कि पहले भी उनके महबूब के दिल में उनके लिए कोई मोहब्बत और एहसास मौजूद नहीं था, लेकिन इस बात की उन्हें खुशी थी, किसे, शायर को, कि जब मेरा उनसे सामना होता तो कम से कम वो पहचान लिया करता था और मुझे जानने से इनकार नहीं करता था कि ये कौन है। ये उसकी मेहरबानी और ऐसा महबूब होता है। यही अदब की रिवायत है अगरचे इसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत की चिंगारी नहीं भड़क रही थी। यानी आप जानते हैं कि उसके दिल में कोई मेरे लिए एहसास तो मौजूद नहीं था, लेकिन मुझे देखकर इसकी आंखों में शनासाई की एक चमक सी आ जाती थी कि जैसे वो मुझे जानता हो। और इस बात पर मुझे बहुत तस्कीन मिलती थी कि कम से कम वो मुझे पहचानता तो है। पर अब वो मुझे पहचानने से भी इज्तनाब कर रहा है और इसी बात का आप इस शेर में शिकवा कर रहे हैं और गिला कर रहे हैं कि अब तो हालात ये हो गए कि वो मुझे जानने से भी इनकार कर रहा है। हम इसे मुख्तसर अल्फाज में कैसे कहेंगे, ये बात मुझे बहुत परेशान कर रही है कि फासले इतने क्यों बढ़ गए। बकौल शायर, फिर और तगाफिल का सबब क्या है खुदाया, कि मैं याद ना आऊं इन्हें मुमकिन ही नहीं। ये शेर मोहब्बत और ताल्लुकात के बदलते हुए रवैयों को जाहिर करता है। यानी बुनियादी तौर पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ताल्लुकात और मोहब्बत के बदलते हुए रवैये, अंदाज। शायर का शिकवा है कि चाहे वो महबूब या करीबी शख्स इससे मोहब्बत ना करता था, मगर कम से कम इतना तो कर सकता था कि इसे पहचान लेता। शायर का कहना है कि पहले वो शख्स इसे देखकर फौरन पहचान लेता था। यानी इससे किसी हद तक मोहब्बत, अपनायत या पहचान का एहसास मौजूद था, लेकिन अब हालात इतने बदल चुके हैं कि वो इन्हें नज़रअंदाज करने लग पड़ा है। शायद भूल चुका है या जानबूझकर अनजान बन रहा है। कि एक वजह ये भी हो सकती है कि वो जानबूझ के अपना ये अंदाज अपना रहा हो, ये रवैया अपना रहा हो। ये शेर आम इंसानी रवैयों की भी अक्कासी करता है। यानी यहाँ पर मुखातिब महबूब भी हो सकता है और जो है आम इंसान भी हो सकता है। ये शेर आम इंसानी रवैयों की अक्कासी भी करता है कि जब ताल्लुकात कमज़ोर पड़ जाएं या फासले बढ़ जाएं तो लोग पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। ये एक इस शेर का दूसरा पहलू है। शायर की नाराज़गी और दुख इन सादा अल्फाज में वाज़ह होती है कि कम से कम बुनियादी शनासाई तो बाकी रहती। ये एक जज्बाती और गहरा शेर है जो मोहब्बत और बदलते हुए ताल्लुकात की कहानी बयान करता है। अगला शेर है। आखिरकार हुए तेरी रजा के पाबंद, हम के हर बात पे इसरार किया करते थे। ये शेर एक गहरे रूहानी और नफ्सियाती तजर्बे की अक्कासी करता है। रूहानियत में ये रब की रजा का रंग है कि यानी अगर ये इश्क हकीकी के पस मंजर में कहा गया तो ये रब की रजा का रंग है, और नफ्सियाती तजर्बे में ये इश्क मिजाजी का अंदाज है। शायर का कहना है कि आखिरकार हम तेरी रजा के पाबंद हो गए। अब हम इसे दोनों मोहब्बत के पस मंजर में देखेंगे। यानी हमने खुद को तेरी मर्जी के हवाले कर दिया। यहाँ तेरी रजा से मुराद या तो महबूब की मर्जी हो सकती है अगर ये इश्क मिजाजी है, और या फिर इश्क हकीकी रब के रजा का रंग हो सकता है। आखिरकार हुए तेरी रजा के पाबंद, यानी एक तवील जद्दोजहद के बाद शायर का कहना है कि हमने बिलाखिर अपनी मर्जी को
چھوڑ کر تمہاری مرضی کو اپنا لیا، یعنی سرے تسلیم خم کر لیا۔ دوسرا مصرع ہم کہ ہر بات پہ اصرار کیا کرتے تھے، یعنی شاعر کا جو ابتدائی دور تھا یا اسراح کو اختیار کرنے سے پہلے کا وقت تھا، اس میں ان کی شخصیت میں انا بھی تھی، خودداری بھی تھی اور میں بھی تھی، اور وہ ہر بات پر اپنی مرضی کو ضرور ظاہر کرتے تھے اور اس کو منوانے کی بھی کوشش کرتے تھے، لیکن اسراح کو اختیار کرنے کے بعد وہ اس طرح سے اس سچائی اور گہرائی کے ساتھ اس راہ پر چلے کہ وہ اپنے محبوب کی رضا کے رنگ میں رنگ گئے، اور اب انہوں نے اس کی ہی رضا کو، اسی کی مرضی کو اپنا لیا۔ یہاں شاعر اپنی مرضی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ محبت کی راہ اختیار کرنے سے پہلے وہ ہر معاملے میں اپنی ضد پر قائم رہا کرتے تھے۔ محبت کے احساس نے ان کی انا اور ان کی خودداری کو ختم کر دیا، مٹا دیا، اور وہ محبوب کے رنگ میں رنگ گئے۔ کبھی اپنے خیالات اور ارادوں پر زور دیا کرتے تھے، اظہار کیا کرتے تھے، لیکن اب انہوں نے اپنی ضد کرنا چھوڑ دی اور خود کو محبوب کے رنگ میں ڈھال لیا۔ بقول شاعر، سربسر یار کی مرضی پہ فدا ہو جانا، کیا غضب کام ہے راضی برضا ہو جانا۔ یہ شعر عشق حقیقی کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے اور عشق مجازی کے حوالے سے بھی، اور دونوں ہی میں سے جو بھی محبت ہو اس کے اندر کیفیت یہ ہے کہ شاعر نے اپنے آپ کو محبوب کی مرضی کے حوالے کر دیا ہے اور اس کی رضا کے رنگ میں رنگ گیا ہے اور اس کے انداز کو اپنا لیا ہے۔ اگلا شعر ہے، خاک میں اب تیری گلیوں کی وہ عزت والے جو تیرے شہر کا پانی نہ پیا کرتے تھے۔ اس شعر کے دو پس منظر سامنے آتے ہیں، ایک دنیاوی کے تکبر اور انا کا منظر اور اس کا انجام، اور دوسرا عشق کی کیفیت میں خودداری کا خاک ہو جانا۔ ٹھیک ہے، تو یہ دو مختلف منظر ہو سکتے ہیں۔ اب ہم ان دونوں پر بات کریں گے۔ دنیاوی پس منظر میں دیکھیں تو یہ شعر زوال، تقدیر کے الٹ پھیر اور تکبر کے انجام کی عکاسی کرتا ہے کہ جب انسان تکبر کرتا ہے اور بہت غرور میں چلتا ہے تو پھر ایک وقت زوال کا بھی آتا ہے۔ شاعر اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو کبھی عزت و وقار پر نازا تھے اور تکبر کی وجہ سے تیرے شہر کا پانی پینا بھی گوارا نہ کرتے تھے، آج خاک میں مل گئے، یعنی ذلت اور گمنامی کا شکار ہو گئے۔ یہاں خاک سے مراد بربادی، فنا اور زوال ہو سکتا ہے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ وہ لوگ جو کبھی عزت و مرتبے کے مالک تھے، آج تیری گلیوں میں مٹی میں مل چکے ہیں، یعنی ان کا غرور خاک میں ملا دیا گیا یا پھر وہ اس دنیا میں باقی ہی نہیں رہے۔ کہ اگر بعض افراد بہت اپنی زندگی میں تکبر اور غرور کے ساتھ چلتے ہیں لیکن اور اکڑ کر چلتے ہیں اور انہیں بڑا مان ہوتا ہے اپنے وقار پر، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ ان کی زندگی کا اختتام جب آتا ہے تو وہ خاک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک پہلو ہو سکتا ہے۔ یہاں تیرے شہر کا پانی نہ پینا تکبر، برتری کے احساس اور خود ساختہ بڑائی کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ لوگ جو کبھی اس شہر کے لوگوں میں برتر ہوا کرتے تھے اور برتر ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، ان سے تعلق رکھنا یا ان کی چیزیں استعمال کرنا اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے کہ ہم تو برتر ہیں، ہم تو بہتر ہیں، آج خود اس شہر کی گلیوں میں بے حیثیت ہو چکے ہیں۔ یہ شعر وقت کی بے رحمی اور غرور کے انجام کو بیان کرتا ہے۔ تکبر اور خود پسندی زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتی اور جو لوگ دوسروں کو کمتر سمجھتے ہیں وقت کے ساتھ خود بھی زوال کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس پہلو پر شاعر نے بڑی خوبصورتی سے
روشنی ڈالی ہے۔ یہ ایک گہری حقیقت ہے کہ وقت کسی کو ہمیشہ کے لیے بلند نہیں رکھتا، اور تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات ہیں جہاں بڑے بڑے لوگ اپنے غرور کی وجہ سے، یعنی وجہ بھی غرور ہی تھا، زوال کا شکار ہوئے۔ محبت کے پس منظر میں، اب ہم اسے محبت کے پس منظر میں اس شعر کو دیکھیں گے، کیونکہ یہ غزل ہے۔ محبت کے پس منظر میں اس شعر کو دیکھیں تو منظر یوں سامنے آئے گا۔ شاعر محبوب سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ لوگ جو خوددار اور انا پرست تھے، اپنی خودداری کی وجہ سے آپ کے شہر کا پانی پینا بھی گوارا نہ تھا، وہ اپنی عزت کو بڑا سنبھال کر رکھتے تھے۔ ان کو آپ کی کے جادوئی حسن نے اس قدر متاثر کیا کہ وہ اب عشق میں مبتلا ہو کر دیوانوں کی طرح آپ کی گلیوں کا طواف کرتے نظر آتے ہیں، اور آپ کے عشق میں خوار ہو کر ان گلیوں کی خاک چھانتے پھرتے ہیں، یعنی آپ کے دیدار کے لیے بار بار آپ کے کوچے میں آتے ہیں کہ شاید آپ کا دیدار ہو جائے۔ اس شعر کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کے شہر کا پانی نہ پینا شدید دشمنی کی طرف اشارہ کرتا ہو، یعنی جب تک آپ کو نہ دیکھا تھا کسی غلط فہمی کی بنا پر آپ سے نفرت کرتے تھے، پر آپ کے دیدار کے بعد نفرت محبت میں بدل گئی۔ بقول شاعر، پھرتے ہیں میر خوار کیوں کوئی پوچھتا نہیں، اسی عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔ اب تو انسان کی عظمت بھی کوئی چیز نہیں، لوگ پتھر کو خدا مان لیا کرتے تھے۔ یہ شعر انسانی عظمت کی گرتی ہوئی قدر و قیمت اور معاشرتی زوال کی عکاسی کرتا ہے۔ شاعر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آج کے دور میں انسان کی عزت و وقار کی کوئی اہمیت نہیں رہی، حالانکہ ماضی کے لوگ بے جان پتھروں کو بھی خدا مان کر اس کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ یہاں شاعر دور حاضر کی بے حسی، یعنی وہ اس دور میں بدلتی ہوئی قدروں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ دور حاضر کی بے حسی اور انسانی وقار کی پامالی پر روشنی ڈال رہے ہیں۔ یعنی بنیادی ان کا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے، اس بات کا افسوس ہے کہ آج انسان کی قدر نہیں کی جاتی، نہ اس کی عظمت کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ معاشرہ اتنا بدل چکا ہے کہ انسانیت بے حیثیت ہو چکی ہے، اور لوگ ایک دوسرے کی عزت نہیں کرتے، لوگ پتھروں کو خدا مان لیا کرتے تھے۔ یہ مصرع ایک تاریخی اور مذہبی حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ماضی میں لوگ بے جان بتوں اور پتھروں کو بھی خدائی درجہ دے کر اس کی تعظیم کرتے تھے۔ شاعر نے یہاں تضاد کو بیان کیا ہے کہ جو لوگ بے جان چیزوں پتھروں کو بھی عظمت دیتے تھے، آج وہی انسان لوگوں کو عزت دینے سے بھی قاصر ہیں۔ یہ شعر جدید دور میں انسانیت کی تذلیل اور بے حسی کو ظاہر کرتا ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ چاہے غلط عقائد ہی کیوں نہ رکھتے تھے، مگر کسی نہ کسی چیز کی عظمت کے قائل تو تھے، یعنی پہلے وہ غلط عقائد ہی کیوں نہ رکھتے تھے مگر کسی نہ کسی چیز کی عظمت کے قائل تو تھے۔ آج تو انسان کی عزت نہیں کرتا، انسان کی تذلیل ہو رہی ہے۔ پہلے زمانے میں تو پتھروں کو بھی مقام دیا جاتا تھا، مگر آج کے دور میں انسان خود اپنی عظمت کھو چکا ہے، نہ اس کی عزت باقی رہی ہے اور نہ ہی اس کی قدر۔ یہ شعر ایک طرح کی سماجی تنقید بھی ہے جو معاشرتی بے حسی، اخلاقی زوال اور انسان کی قدر میں کمی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ مادہ پرستی کا دورہ ہے، مادہ پرستی اور لالچ کی حکمرانی ہے۔ انسان بحیثیت انسان کوئی قدر نہیں رکھتا، سب روپے پیسے مال جائیداد اور کی وجہ سے ایک دوسرے کو ملتے ہیں۔ امیر کو تو ہاتھ ملا لیا جاتا ہے، غریب کو کوئی سلام نہیں کرتا۔ یہ آج کے معاشرے کی ایک تصویر ہے یہ شعر، اور اس کا اظہار ہے کہ آج انسان کی اپنی قدر کھو دی ہے،
آج دولت، جائیداد اور ان چیزوں کی تو قدر کی جاتی ہے، حیثیت کی تو قدر کی جاتی ہے، لیکن انسان کی قدر نہیں کی جاتی۔ بنیادی نقطہ بھی شاعر کا یہی ہے جو وہ بیان کر رہے ہیں کہ آج کے دور میں انسان کی قدر نہیں ہے، انسان اپنی قدر کھو بیٹھا ہے۔ اس مفاد پرست دور کے انسان سے تو ماضی کا وہ انسان بہت اچھا تھا جو بتوں کو پوجا کرتا تھا، کیونکہ تب احساس، قدر، محبت اور انسانیت جیسے جذبات زندہ تھے، اس لیے آپ پچھلے زمانے کے انسان کو بہتر قرار دیتے ہیں۔ بقول شاعر، نہ کوئی ہاتھ ملائے نہ کوئی حال پوچھے، بدنما داغ ہے میرے دامن پہ غربت کا۔ اگلا شعر، دوستو آج مجھے گردن زنی کہتے ہو، تم وہی ہو کہ میرے زخم سیا کرتے تھے۔ اب یہاں پر بہت سے پہلو سامنے آتے ہیں کہ وہ دوست جو کبھی ساتھی ہوتے تھے، ہر معاملے میں ساتھ دیا کرتے تھے، آج وہ انہیں واجب القتل کیوں قرار دے رہے ہیں۔ اب یہاں پہ 2-3 پہلو سامنے آئیں گے۔ شاعر اس شعر میں ایک اپنے دوستوں یاروں سے گلہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے دوست بھی گردش حالات کے ساتھ بدل چکے ہیں۔ ایک پہلو، اس سے پہلے جیسی اپنائیت تھی وہ باقی نہیں رہی۔ میرے دوست جو میرے غمگسار تھے، ہم درد ہوا کرتے تھے، اگر میں پریشان ہوتا تھا تو مجھے تسلی دیا کرتے تھے اور میرے غم میں برابر کے شریک ہوا کرتے تھے، میرے دل کے زخموں پر تسلی کی مرہم رکھا کرتے تھے، آج مجھے واجب القتل قرار دیتے ہیں اور میرے مخالف ہیں۔ وہ دوست جو مجھ پر جان دینے کے لیے تیار تھے، آج وہ بدل چکے ہیں کہ میری جان کے دشمن بنے بیٹھے ہیں۔ میرے دوست اب غیروں کی باتوں میں آ کر، یعنی ایک منظر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ دوست جو ہیں کسی کی باتوں میں آ کر شاعر کو قصوروار سمجھ رہے ہیں، مجھے قصوروار سمجھ کر مجھے واجب القتل قرار دیتے ہیں۔ ہم مختصر اسے اس طرح سے لکھیں گے، اور میرے وہ دوست جو کبھی مصیبت میں میرے کام آتے تھے، آج وہ خود میرے لیے مصیبت بنے ہوئے ہیں کہ میرے مخالف کھڑے ہیں اور میرے لیے رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں۔ ایک دوسرا پہلو، میں نے شروع میں بات کی تھی کہ کئی پہلو سامنے آتے ہیں، ایک دوسرا منظر یوں سامنے آئے گا کہ اچھے دنوں کے دوست یار حالات بدلتے ہی دشمنوں کی صف میں کھڑے ہو گئے۔ وہ جو اچھے وقتوں میں دکھ درد کے ساتھی ہوا کرتے تھے، آج برے حالات میں مجھے واجب القتل قرار دیتے ہیں۔ یہ ایک زندگی کی حقیقت بھی ہے کہ اچھے وقت میں تو آپ کے بہت سے دوست اور ساتھی ہوتے ہیں، لیکن جب حالات خراب ہو تو وہ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ ہر کوئی جو ہے جب آپ کے حالات اچھے ہوں تو تبھی آپ کا ساتھی ہوتا ہے، جب انہیں کوئی مفاد حاصل ہو رہا ہو، لیکن جب وہ آپ کو کمزور حالت میں دیکھتا ہے تو آپ سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ ایک معاشرے کا پہلو ہے، لوگوں کا رویہ ہے، جسے وہ یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ آج حالات بدلتے ہی وہ مجھے واجب القتل قرار دیتے ہیں۔ اور دوسرا پہلو یہ سامنے آتا ہے کہ کسی کی باتوں میں آ کر وہ انہیں قصوروار سمجھ رہے ہیں اور واجب القتل قرار دے رہے ہیں۔ تو یہ 2 منظر جو ہیں اس شعر میں سامنے آئیں گے۔ جو دستک کبھی دیتے تھے صبا کی مانند، آپ دروازہ دل کھول دیا کرتے تھے۔ یہ شعر محبت، خلوص اور بدلتے ہوئے رویوں کی ایک لطیف مگر گہری عکاسی کرتا ہے۔ شاعر ماضی کی خوبصورت یادوں کو تازہ کرتے ہوئے ایک تضاد کو بیان کر رہے ہیں۔ پہلے وہ شاعر خلوص اور نرمی سے تعلق نبھاتے تھے کہ ان کے لہجے میں ایک نرمی، خلوص اور اپنائیت ہوتی تھی، تو سامنے والا محبوب یا دوست بھی دل کھول کر ان کا استقبال کرتا تھا۔ مگر اب شاید یہ تعلق بدل چکا ہے، رویے میں، ان کے محبوب کے رویے میں تبدیلی آ چکی ہے۔ یہاں دست دینا سے مراد ہاتھ بڑھانا ہے یا مدد، اپنائیت اور محبت کا اظہار کرنا ہے۔ صبا کی مانند کا مطلب ہلکی، خوشگوار اور نرم ہوا کی طرح، یعنی شاعر کہہ رہا ہے
کہ ہم ہمیشہ نرمی، محبت اور خلوص کے ساتھ تعلق نبھاتے تھے، جیسے خوشگوار ہوا جو ہر چیز کو راحت پہنچاتی ہے۔ آپ بھی دروازہ دل کھول دیا کرتے تھے۔ یہ مصرع اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جب شاعر محبت اور خلوص کے ساتھ آگے بڑھتا تھا تو دوسرا شخص یا محبوب بھی دروازہ دل کھول دیا کرتا تھا اور سچے دل سے اور پورے خلوص کے ساتھ ان کا استقبال کرتا تھا اور پوری محبت کے ساتھ تعلق نبھاتا تھا۔ یہ شعر کسی خوبصورت تعلق، چاہے وہ دوستی ہو یا محبت، کے ماضی میں خوشگوار ہونے کی گواہی دیتا ہے، کہ یعنی ماضی میں وہ خوشگوار تعلق تھا، دونوں طرف جو تھا خلوص تھا، سچائی تھی۔ شاعر اس وقت کو یاد کر رہا ہے کہ وہ وقت بہت خوبصورت تھا جب دونوں طرف خلوص تھا، وہ نرمی اور محبت سے پیش آتے تھے تو سامنے والا بھی ان کے جذبات کو قبول کرتا تھا۔ یعنی اس وقت یہ حالت موجود نہیں ہے، یہ کیفیت، یہ منظر موجود نہیں ہے، اور اب جو ہے وہ اس طرح سے وہ شاعر کے جذبات کا جو ہے احساس نہیں کر رہا۔ اب حالات بدل چکے ہیں، لیکن اب شاید حالات بدل گئے ہیں اور وہ تعلق پہلے جیسا نہیں رہا۔ یہ ایک خوبصورت مگر ہلکا سا اداس شعر ہے جو یادوں کی مہک لیے ہوئے ہے اور اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ شاید اب وہ وقت واپس نہیں آ سکتا۔ بقول شاعر، تم سے الفت کے تقاضے نہ نبھائے جاتے، ورنہ ہم کو بھی تمنا تھی کہ چاہے جاتے۔ اب تو شہزاد ستاروں پہ لگی ہیں نظریں، کبھی ہم لوگ بھی مٹی میں جیا کرتے تھے۔ یہاں مٹی سے تعلق اور ایک نئی نسل کا جو انداز ہے بہت زیادہ پا لینے کا، خواہش کا، ترقی کا، وہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا۔ کچے گھروں کی خوشبو بھی آئے گی، مٹی کے برتنوں کی سوندھی سوندھی سی کچی بستیاں بھی دیکھنے کو ملیں گی اس شعر میں، اور ہمیں آج کے دور میں اپنے دوڑ میں بھاگنے والا انسان بھی دیکھنے کو ملے گا۔ یہاں نئی نسل یا وہ لوگ مراد ہیں جو خواب دیکھتے ہیں اور بلندیوں کو چھونے کے خواہش مند ہیں۔ ستاروں پہ نظریں کا مطلب ہے کہ ان کا دھیان زمین سے ہٹ کر بلند مقاصد، ترقی اور شاید غیر حقیقی خواہشات کی طرف زیادہ ہو گیا ہے۔ یہ مصرع ایک مثبت اور منفی دونوں پہلوؤں کو ظاہر کرتا ہے۔ مثبت پہلو نئی نسل کی ترقی کی طرف گامزن ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی میں بڑے بڑے خواب دیکھ رہی ہے اور آسمان کو چھونا چاہتی ہے، چاند پر بستیاں بسانا چاہتی ہے اور ستاروں تک پہنچنے کا عزم رکھتی ہے۔ کون؟ نئی نسل۔ منفی پہلو، انسان اپنی اصل، اپنی زمین، اپنی جڑوں سے کٹتا جا رہا ہے۔ وہ حقیقی زندگی کی سادگی اور زمینی حقیقتوں سے منہ موڑ چکا ہے۔ جب مٹی میں پیار تھا، جب تعلقات مصنوعی نہ تھے۔ یہ مصرع ایک طرح سے یاد ماضی کی ایک جھلک پیش کرتا ہے، جب کچے مکان، کچے برتن اور کچی بستیاں ہوا کرتی تھیں، یعنی بہت زیادہ سہولیات تو نہ تھیں، لوگ عام سی زندگی گزار رہے تھے، مگر آپس میں محبت تھی، مروت تھی، ایک دوسرے کے کام آیا کرتے تھے، دکھ میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ مگر پھر وقت بدلتا گیا، انسان ترقی کرنے لگا اور پیسے اور ترقی کا غلام بن گیا۔ یہ کیوں ہوا کہ ترقی کرنے لگا اور پیسے اور ترقی کا غلام بن گیا؟ کیونکہ اس میں اسے اپنی زندگی میں آسانیاں اور خوبصورتی نظر آئی۔ فطری جذبات، محبت اور خلوص اور اپنائیت کو کھو دیا۔ اس میں اس نے کھویا کیا؟ فطری جذبات، اپنی مٹی کا رنگ جو اس کا اصل ہے، اور محبت اور خلوص اور اپنائیت جیسے جذبات کو کھویا۔ آسمان کی بلندیوں سے جلد لوٹ آنا، مجھے زمین کے مسائل پہ بات کرنی ہے۔